अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। सदर आरिफ अलवी के मनसब सदारत की आईनी मियाद आज रात 12 बजे इख्तिताम पजीर हो जाएगी। ताहम सदर के करीबी ज़राए के मुताबिक सदर ने मुद्दत खत्म होने के बावजूद इस्तीफा देकर घर जाने की बजाय ओहदे पर बराजमान रहने का फैसला किया है। डॉक्टर आरिफ अलवी 5 साल मुद्दत पूरी करने वाले मुल्क के जमहूरी तौर पर मुंतखब होने वाले तीसरे सदर होंगे, लेकिन इसी जमहूरी मुल्क में एक भी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं की है। इलेक्टोरल कॉलेज अभी मुकम्मल नहीं है। कानून के तहत दोनों ऐवानों यानी कौमी असम्बली और सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान की जानिब से सदर ममलिकत को मुंतखब किया जाता है। आइन के आर्टिकल 44 क्लॉज 1 के मुताबिक सदर अपने ओहदे का चार्ज संभालने के दिन से 5 साल की मुद्दत के लिए अपने ओहदे पर फाइज रहेंगे, लेकिन वो इस ओहदे पर उस वक्त तक बरकरार रहेंगे जब तक उनके जानशी का इंतखाब नहीं हो जाता। आम इंतखाबात के इनेकाद पर पुरस्रारियत है, इसलिए डॉक्टर आरिफ अलवी कितनी देर तक ओहदे पर फाइज रहेंगे इसका सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। अगर बात की जाए डॉक्टर आरिफ अलवी के दौर की, तो मालूम होता है कि अपनी पूरी मुद्दत के दौरान डॉक्टर आरिफ अलवी तनाज़ात का शिकार रहे। नाक़िदीन ने उन पर आइन के साथ खेलने और 77 ऑर्डिनेंसेस जारी करके ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तब्दील करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्हें पार्लियामान के अंदर और बाहर भी मुबैना तौर पर आला अदलिया के जजेस के खिलाफ बुरी नीयत के साथ रेफरेंसेस भेजने और वज़ीर आज़म की एडवाइस पर नीम और खुद मुख्तार इदारों में कानूनी नकाइस के साथ तकर्रियों पर तनकीद की गई। ताहम उन्हें अदालत ने मुस्तरद कर दिया था और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की एडवाइस पर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तहलील कर दी थी, जिस पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जून 2022 में सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को भी कलअदम करार दे दिया था। यह भी वजह तनकीद बना। रवा बरस फरवरी में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और KPK में आज खुद 9 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया था। इस ऐलान को भी मुतनाज़ा समझा गया, जिसके बाद के हालात ने मुल्की सियासत को इस दलदल में धकेला जिसमें आज भी हम मौजूद हैं। ताज़ा तरीन तनाज़ा उस वक्त सामने आया जब डॉक्टर आरिफ अलवी ने दावा किया कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन उन्होंने ये बिल्स एतराज़ात के साथ वापस भी नहीं भेजे थे, लेकिन बादअज़ा एक मुतनाज़ ट्वीट कर दिया था। इसी तरह गुज़श्ता दिनों उनकी जानिब से इलेक्शन की तारीख दिए जाने का भी इम्कान था, लेकिन एक मुलाकात के बाद खामोशी बरकरार है, लेकिन तलवार अभी भी लटक रही है। सूरत हाल ये है, ना तो सदारती ऑफिस ना इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के मुताल्लिक कुछ भी बताने को तैयार है, जबकि निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक गुज़श्ता रोज़ ये ज़रूर कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमें 90 रोज़ में इलेक्शंस कराने का कहती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। अनवारुल हक काकड़ के इस बयान से ये अंदाज़ा लगाना आसान है कि इलेक्शंस कराने जैसा सादा सा मामला भी अदालतों की नज़र होगा और फैसला शायद अदालत ही करे। अदालत में केस जाए भी तो 90 रोज़ में इंतखाबात मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी पहले इशारों किनारों में मुकर्रर वक्त में इंतखाबात कराने का मुतालबा करती थी, लेकिन आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खुद मैदान में आए और उन्होंने 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का मुतालबा करते हुए कहा है कि पार्टी का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जाए, आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात कराए जाए। बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शंस जल्द अज जल्द करवाया जाए, इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शंस 90 दिन में हो। जो कठपुतलियाँ बनाते हैं, जो कठपुतलियाँ की तलाश में होते हैं, जो इस मुल्क पे कठपुतलियाँ मुसल्लत करने चाहते हैं, माजी में किए हैं और शायद आज भी सोचें कि हम आगे जाके ये करना चाहते हैं कि आपको भी पाकिस्तान के अवाम खबरदार है कि हमारे ऊपर इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करना अब बंद करें। पाकिस्तान के अवाम को अपने फैसले करने दें। अगर पाकिस्तान के अवाम मियाँ शहबाज शरीफ साहब को या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को चुनता है तो हम सबको इसको कबूल करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में फैसले देते हैं तो सबको ये कबूल करना चाहिए। और शायद ये मुझे पसंद ना हो, मगर अगर पाकिस्तान के अवाम तरीके इंसाफ को भी चुने तो हमें फिर कबूल करना पड़ेगा। अब बिलावल भुट्टो तो 90 रोज़ में इंतखाबात की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग और दीगर जमातों को फरवरी में इंतखाबात होने की निशानियां नजर आ रही हैं और वो इस ताख़ीर पर खासी हद तक मुतमईन भी दिखाई देते हैं। राना सनाउल्लाह और दीगर इलेक्शंस के हवाले से फरवरी की बात कर चुके हैं कि फरवरी में इलेक्शंस हो सकते हैं, यानी रवा बरस नहीं बल्कि अगले साल फरवरी में इलेक्शंस होंगे। दूसरी जानिब 1 महीने पहले तक जो जमातें एक दूसरे की तारीफें करती नहीं थकती थी, आज बाहम दस्तो गरिबा नजर आती हैं और एक दूसरे पर तनकीद और इल्ज़ामात लगाने में सबकत ले जाए हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो आजकल भी PDM के सदर हैं,
صحافیوں سے ملاقات کی ہے اور 16 ماہ کی حکومت کی تمام خرابیوں کا ذمہ دار اس ملاقات میں پیپلز پارٹی کو ٹھہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی اپنے الفاظ سے پیچھے نہ ہٹتی تو اب تک عام انتخابات ہو چکے ہوتے. آج بلاول بھٹو سامنے آئے اور کچھ حد تک ان باتوں پر بھی رد عمل دیا اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے والوں کو ایک کہاوت کے ذریعے پیغام دیا. ساتھ میں ان کا یہ بھی کہ 16 ماہ میں دیگر پارٹیز نے اپنے کیسز معاف کرائے. پیپلز پارٹی کا فوکس اپنے کام پر تھا, کیسز پر نہیں تھا. جو لوگ شاہ سے زیادہ وفادار ہے آج کل سازشوں کے پیچھے ہیں, ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ یو ڈونٹ کٹ یور نوز ٹو اسپائٹ یور فیس. 16 مہینوں میں شاید دوسری سیاسی جماعتوں نے اپنے جو سیاستدان پہ کیسز تھے ان پہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو باعزت بری بھی کروا دیا, نکلوا دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس اپنے کام پہ تھا, اپنے کیسز پہ نہیں تھے, اور وہی کیسز وہیں کے وہیں ہیں. اور میرے سارے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے لے کے کارکن تک ہم عدالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے. اس وقت بات کریں گے اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم بخاری صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بخاری صاحب, بلاول بھٹو نے آج بہت دن کے بعد خاموشی توڑی ہے, میڈیا کے سامنے آئے, 90 روز میں انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں. میرا بڑا سادہ سا سوال ہے, ایک طرف پی ڈی ایم ہے, دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے, یہ فرینڈلی میچ ہے یا واقعی یہ آپس میں مخاصمت بڑھ رہی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑے دنوں کے بعد مجھے یاد کیا. بہرحال جی یہ فرینڈلی میچ بالکل نہیں ہے, بلکہ میں کہوں گا T20 ہے, کیونکہ وقت بہت کم ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ 16 مہینے کی جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی, اس کے ہر برے کام میں, ہر اچھے کام میں اور ہر مکس کام میں پیپلز پارٹی پوری حصے دار رہی ہے, برابر کے حصے دار. ہاں, یہ باہر نکل کے یہ کہنا کہ جی ہم نے یہ کچھ نہیں کیا اور فلاں نے یہ کچھ کیا ہے, یہ بے معنی بات ہے. سارا کچھ عوام کے سامنے ہے, سب کچھ لوگوں نے دیکھا ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی کیسز لوگوں نے ختم کرا لیے ہیں, تو ایک ایف آئی اے کا کیس ضرور تھا جو حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے خلاف تھا. اس فیکٹر کے اوپر آتا ہوں, لیکن یہ جو انتخابات والا فیکٹر ہے, دیکھیں یہ تنقید ضرور پیپلز پارٹی پہ ہوتی ہے کہ سی سی آئی کے اندر ان کے اپنے چیف منسٹر سندھ بیٹھے ہوئے تھے مراد علی شاہ صاحب, انڈورسمنٹ ہوئی, اس کے بعد پیپلز پارٹی نے باہر آ کے نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ انتخابات 90 روز میں ہونے چاہیے, یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, اس سے آگے جائیں گے تو یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہوگا. میں یہ پوچھ رہا ہوں سر, یہ لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ مطلب اس وقت سی سی آئی اجلاس میں تک معاملات ٹھیک چل رہے تھے, اتحادی حکومت ماضی کی, یا واپس میں ان کا شرازہ بکھر گیا, یہ اتحاد پارا پارا ہو گیا؟ مجھے نا ہمیشہ آپ سے یہ ڈر لگتا ہے کہ آپ وہ کچھ گلوا لیتے ہیں جو آدمی نہیں کہنے کا فیصلہ کر کے آیا ہوتا ہے. بہرحال میں کوشش کرتا ہوں, یہ تو پتہ چلے کہ کیا ہے جو آپ نے نہیں کہنے کا فیصلہ کیا. میرے خیال سے پیپلز پارٹی کو یہ فیل ہے یا ان کو یہ یعنی مظاہر نظر آ رہے ہیں کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت ٹلٹڈ ہے ٹورڈز نون لیگ. ایسا ہے؟ اب اس سے بڑی, میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس سے بڑی بات میں شاید نہیں کر سکتا, لیکن ایسا کیوں ہے اس کی بھی وجوہات ہیں. ایسا ہے, یہ تو بالکل ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو پیپلز پارٹی محسوس کر رہی ہے وہی آپ بھی محسوس کر رہے ہیں. میں پیپلز پارٹی کے اس احساس کی ترجمانی تو نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ کہتا ہوں کہ اس کو انڈورس کر رہا ہوں کہ ان کو میں نے نہیں کہا کہ 100% یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ بات بہرحال 100% ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں انہوں نے مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے ایک طرف کر دیا ہے, اور اب یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ٹلٹڈ ہے ٹورڈز نون لیگ. یہی ان کی بٹرنس کی بنیادی. آج جو بات بلاول صاحب نے کی کٹ پتلی کے حوالے سے, کٹ پتلیوں کو اشارہ فیصلہ انہی کی طرف ہے, یہ اشارہ انہی کی طرف ہے. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں فیصلہ ہو گیا ہے اور گارنٹی دے دی گئی ہے پی ایم ایل این کو کہ اگلی حکومت آپ کی ہوگی, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ ان کا خیال ہے, ایسا ہونے جا رہا ہے یہ میں نے نہیں کہا, اس لیے کہ بہت سارے آپشنز ہیں. یہ جو فیلنگ بلاول صاحب کی ایک خاصی حد تک فیلنگ تو آپ کی بھی یہی ہے. ہاں نہیں, میری ہے, لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ یہ 100% نہیں ہے کہ صرف نون لیگ ہی اس سے استفادہ حاصل کرے گی. اور بھی تو پلیئرز ہیں نا, اور بھی تو سٹیک ہولڈر ہیں نا. یہ دو جماعتیں جو پی ٹی آئی کو توڑنے کے بعد بنی ہیں, یہ کہاں جائیں گی؟ جی ڈی اور ایم کیو ایم کے جو اتحاد بن رہا ہے وہاں پر پیپلز پارٹی کے خلاف, وہ کہاں جائے گا؟ تو یہ ساری کوششیں پیپلز پارٹی کے خلاف ہو رہی ہیں. ان کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ ان کے خلاف ہو رہی ہیں, اور بظاہر بھی What people's party have done so wrong, sir? دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ پی ڈی ایم کی پارٹیاں سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے انہیں بٹرے کیا ہے. یہ میں بالکل کنوکشن کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں. جن بھی لوگوں سے آپ بات کریں وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ان کو سٹیپ کیا ہے. وہ کیسے؟ ایک تو مولانا کا خیال ہے نا کہ جی ہم تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے قائل نہیں تھے. یہ تو پرانی بات ہے نا, یہ بات انہوں نے کل پی ڈی ایم کی تشکیل اور پھر ٹوٹنا اور پھر دوبارہ عصر نو تشکیل ہونا, اس کے قصے ہیں, اس کو چھوڑ دیجئے ایک طرف. میرا خیال یہ ہے کہ
اس وقت نون لیگ بھی یہ کچھ اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگلا جو فیز آ رہا ہے وہ ہمارا ہے. دیکھیں نا نواز شریف کے واپس آنے کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ جو 5 کے ٹولے کے خلاف ایک کمپین چلنی تھی جس کو انہوں نے کہا تھا کہ جارحانہ اسٹریٹجی ہم اپنائیں گے, اس کی بات سنی ہے آپ نے ابھی کوئی لیٹسٹ؟ یہ بھی تو ایسا کچھ نہیں. آج تو وہی میں کہہ رہا ہوں آج تو ایک ڈیسیژن آیا آڈیو لیکس کمیشن کے اوپر. کریکٹ, وہ اس میں مریم بی بی نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے. کریکٹ, وہ الگ ہے. لیکن میں جس طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں انہوں نے گیم میں سے باہر نکال دیا ہے اور یہ قریب ہو گئے ہیں ان کے, جس کی وجہ سے کنڈی صاحب سے شروع ہو کے اور پھر لالیکا صاحب اور لالیکا صاحب سے شروع ہو کے پھر خورشید شاہ اور خورشید شاہ کے بعد الٹیمیٹلی خود بلاول بھٹو صاحب بول پڑے. تو یہ ان کی فیلنگ آف لیفٹ آؤٹ جس کو کہتے ہیں نا, یہ وہ ہے جس کا یہ نتیجہ ہے جس کی وجہ سے یہ بٹرنس اتنی بڑھتی جا رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو ہی الیکشن کمپین کا وقت آئے گا یہ بٹرنس اور زیادہ بڑھے گی, اس لیے کہ پنجاب میں جس سپیس کی انہیں توقع تھی وہ انہیں اب 2 وجہ سے نہیں مل رہی ہے. ایک تو یہ کہ نون لیگ نے ان کو وہ سو کالڈ سیٹیں کہا تھا نا انہوں نے کہ 5 سیٹوں کے اوپر آپ کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کریں اور ساؤتھ پنجاب میں ہمیں تھوڑی سپیس اور دیں, وہ کہانی اب ہو گئی ہے ختم. انہوں نے کہا کہ ہم ہر کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن لڑیں گے, اور کل کا بیان اگر آپ کو یاد ہو ان کا سندھ میں بھی ہر کانسٹیٹوئنسی کے اندر ہمارا امیدوار کھڑا ہوگا. دیٹ مینز ان دونوں کے بیچ میں لڑائی اب جنگ کی شکل اختیار کر رہی ہے. تو جو الیکشن کمپین قریب آئے گی یا الیکشن کمپین کا آغاز ہوگا آپ دیکھیں گے بٹرنس اور زیادہ نئی ہائٹس کو چھوئے گی. بخاری صاحب یہ جو بٹرنس ہے یہ صرف الیکشنز کے لیے ہے, کوئی الیکٹورل نیریٹو بنانے کے لیے, یا آپ کو لگتا ہے واقعی حقیقت ہے؟ میرے خیال سے دونوں کا اٹس اے کمبینیشن آف بوتھ. اس لیے کہ یہ یاد رکھیں آپ کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے پی ڈی ایم کا, لہٰذا ہم الیکشن تو اپنا اپنا لڑیں گے. اور ٹریڈیشنلی یہی 2 بڑی پارٹیاں ہیں جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں الیکشن میں, تو اس لیے ان کا کمبائنڈ الیکشن لڑنے کا تو میرے خیال سے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا, نہ خود انہوں نے سوچا تھا. اس لیے چونکہ الیکشن لڑنا ہے اور الیکشن لڑنا ہے الیکشن کمپین کے بلبوتے پر, تو میرے خیال سے پیپلز پارٹی اب سے اچھا بخاری صاحب اگر اس آرگومنٹ کو بائی کر لیتے ہیں کہ اس وقت جو پاورز دیٹ بی ہیں وہ اپنے اعتماد کا ووٹ پی ایم ایل این کی جھولی میں ڈالے ہوئے ہیں, تو پھر میاں صاحب کے واپس آنے میں کیا رکاوٹ حائل ہے؟ کیوں نہیں آ جاتے؟ کیا آ رہے ہیں؟ ابھی تک ان کے راستے میں صرف 16 ستمبر حائل ہے. اچھا 16 ستمبر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بڑی سوئفٹ اس کے اوپر جو ہے, 15 اکتوبر کی تاریخ یقینی ہے آپ کے؟ وہ تو میرے خیال سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اس سے پہلے آ جائیں. اگر ان کو حفاظتی ضمانت دے دیتے ہیں آپ اور کورٹ میں اپیئر کرنے کے بعد کیس کے فیصلے کا یقین دہانی کرا دیتے ہیں تو وہ آ جائیں گے. تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اگلے برس فروری میں الیکشنز ہو جائیں گے. فروری میں الیکشن ہونے کی اب 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ تمام صرف پیپلز پارٹی نہیں بلکہ تمام پارٹیاں جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں وہ بھی مطالبہ کر رہی ہیں نا کہ 90 دن میں کریں. مجھے تو حیرت ہوئی نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ 90 دن میں کریں. نہیں, نون لیگ تو کہہ رہی ہے اگلے سال فروری میں ہو. کریکٹ, مطلب ہے وہ جو مارچ کا مئی کا جو آپ کو یاد ہوگا جو قمر دلشاد نے جو اشارے کیے تھے, جی وہ ایسا کچھ نہیں ہے. الیکشن کمیشن کی طرف سے 1 مہینے ایڈوانس کرنا جو ہے حلقہ بندیوں کا معاملہ, اس سے یہ طے ہو گیا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور فروری سے پہلے ہو رہے ہیں. نہیں, لیکن ابھی تو معیشت ہے, پھر انقلاب ہے, پھر انتخاب ہے. میرے خیال سے اس کو آپ کو اکنامک سینٹرک ہے. میرے خیال سے اس کو آپ کو الٹ کرنا پڑے گا. اکانومی سنبھلنے کے اشاریے ملنے شروع ہو گئے ہیں آپ کو. ڈالر دیکھ لیجئے کتنی سوئفٹلی واپس جا رہا ہے. چینی کی جو سمگلنگ کا اسکینڈل 200 پہ ابھی بھی نہیں آیا. آ جائے 200 پہ تو اتنی جلدی نہیں آئے گا نا. 343 سے 276 پہ آ جائے سر. میرے خیال سے یہ اسی رفتار سے کم ہوتا رہے گا اور آپ کو بہت ساری حیرانیاں ملنے. لیکن وہ 25 ارب ڈالر جو 3 سے 5 سال میں آنا ہے وہ تو 3 سے 5 سال میں آئے گا. سال ہم نے وہ اگلے سال فروری تک تو نہیں آئے گا. نہیں, میرے خیال سے سالوں کا ذکر نہیں ہے اس میں, صرف یہ ہے کہ سعودی عرب اور یو اے اوور نائٹ تو نہیں آئے گا نا سر. ظاہر ہے اوور نائٹ تو سرمایہ کاری ہو بھی نہیں سکتی. لیکن یہ اشارے ایسے ہیں کہ یہ اکانومی کی صورتحال اگر سنبھالنا چاہیں ہم تو سنبھال لیں گے. اور ایک بات میں آپ کے پروگرام میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جنہوں نے اکانومی اور ڈی ڈالرائزیشن کرنی شروع کی ہے, یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے دور میں بھی اسی طرح جاری رہے گی. یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے دور میں اسی طرح جاری رہے گی. گی. اس سے پہلے یہ جو صدقہ جاریہ ہے نا, یہ کسی حکومت کے تبدیل ہونے سے چینج نہیں ہونے جا رہا. یعنی یہ پالیسی کا تسلسل رہے گا. یہ مطلب آپ صاف لفظوں میں کہلوانا چاہتے ہیں, میں کہہ دیتا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی یہ جو پینیٹریشن ہے ان 2 حوالوں سے, خاص طور سے اکانومی کے حوالے سے, یہ جاری رہے گی. یہ فیصلہ ہوگا کیونکہ یہ یقین دہانی جو ہے وہ انٹرنیشنل پاورز کی بھی اسٹیبلشمنٹ کو ہے. یہ کسی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کو نہیں. ایبسولوٹلی ناٹ. وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہو ملک میں. میرے خیال سے وہ ان کے چاہنے نہ چاہنے کا نہیں ہے. پریشرز ایسے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں,
چاہے وہ نان اسٹیٹ جو امریکہ کے آپ سمجھ گئے ہیں ڈونلڈ بلوم امریکہ کے ہیں، تو الیکشن تو کرانے پڑیں گے. الیکشن کرائے بغیر تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو یہ 3 سے 5 سال یا یہی سیٹ اپ چلتا رہے، یہ آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ ایسا کوئی ارینجمنٹ ہے اس کی تو اس کے امکانات ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی فروری از اے کٹ اپ لائن. فروری میں الیکشن، فروری سے پہلے. اچھا لاسٹلی وہ خالد صاحب آج کورٹ کا بڑا امپورٹنٹ ایک ڈیسیژن آیا آڈیو لیکس کمیشن کے اندر، لیکن اس سے پہلے 8 اور یہ ڈیسیژن ایسے وقت پہ آیا جب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے 8 روز ہیں عہدے کی میعاد ختم ہونے میں، اور 3 مہینے کے بعد یہ ڈیسیژن سنایا گیا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ سے ابھی بھی کوئی اعانت کی توقع ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیے ان کی تو آخری کوشش بھی ہے. انہوں نے تو چاہے وہ بلاگر سے ملے تھے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہینڈلر سے ملے تھے، انہوں نے کہا تھا ایسے فیصلے کر کے جاؤں گا کہ یہ قوم مجھے یاد رکھے گی. وہ واقعتاً ایسا کر رہے ہیں. یعنی وہ فیصلے کیسے ہیں اس کے اوپر تو صرف 8 دن ٹھہر جائیے. میں تو خیر ابھی کہنے کے لیے تیار ہوں. 8 دن کے بعد دیکھیے گا کیا جوتم پزار ہونی ہے اس کے اوپر. یہ جو فیصلہ جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، یہ فیصلہ ہے. میرے خیال سے کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے. ایک چیف جسٹس کے خلاف انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ ہمیں ان کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے، آپ چینج ہو جائیں. ججز جن کے خلاف ریفرنسز موجود ہیں ان کو کہا چینج ہو جائیں. آپ کہہ رہے ہیں عدالت کی بے توقیری کی ہے. میرے خیال سے سپریم کورٹ نے جتنی بے توقیری پارلیمنٹ کی ہے اس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور ویری کوئکلی بخاری صاحب 8 دن کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ادارہ تبدیل ہو جائے گا ود اے چینج آف کمانڈ؟ ایبسلیوٹلی آپ دیکھیے گا کیا کیا ہونے والا ہے. ہم اس کو ریکارڈ رکھیں گے. بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جس کورٹ آرڈر کی بات کر رہے ہیں اس تنازعات سے بھرپور فیصلے کا ذرا ڈیٹیل میں جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج آڈیو لیکس کمیشن کا فیصلہ جاری کرتے ہوئے پی ڈی ایم حکومت کے ججز پر اعتراضات مسترد کر دیے. یہ فیصلہ اس حوالے سے انتہائی اہم ہے کیونکہ اس فیصلے میں آڈیو لیکس کمیشن سے ہٹ کر پچھلے 1 برس کے دوران عدلیہ اور سابقہ حکومت کے درمیان ہونے والے تمام تنازعات کو موضوع بحث بنایا گیا ہے. 3 ججز پر اعتراضات کو ایسا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ صرف ہم خیال ججز پر اعتراض نہیں بلکہ پورے ادارے پر حملہ ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے 6 جون کو محفوظ کیے گئے فیصلے کو اپنی ریٹائرمنٹ سے محض 8 روز قبل سنایا ہے، جو اٹ سیلف شکوک و شبہات کو جنم دے رہا ہے. یعنی وہ فیصلہ جو 6 جون کو محفوظ کیا گیا تھا وہ 8 ستمبر کو سنایا گیا ہے، تقریباً 3 مہینے کے بعد. اب اس میں کیا منطق تھی؟ وہ فیصلہ جو محفوظ ہو جاتا ہے وہ 3 مہینے تک کہاں محفوظ رکھا گیا اور محفوظ رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ اور پھر ایک بہت بڑا سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا وہ اس لیے نہیں سنایا گیا کہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت برسر اقتدار تھی اور پی ڈی ایم حکومت کے جانے کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ جب یہ حکومت گھر جائے گی تو اس کے بعد کسی مناسب وقت پر، بھلے وقت پر اس فیصلے کو اناؤنس کر دیا جائے گا. اور آج ایسا ہی ہوا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جاتے جاتے یہ فیصلہ سنا دیا ہے. اور اس فیصلے میں خود چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا تھا. اور وہ اعتراض اس لیے اٹھایا گیا تھا کہ ان کی خوش دامن کی ایک آڈیو سامنے آ گئی تھی، اور ان کی خوش دامن کی اس آڈیو جو کہ خواجہ رام الرحیم ایڈوکیٹ کی اہلیہ کے ساتھ تھی اس کو بھی مد نظر رکھا گیا تھا. اور تقریباً جب ان اعتراضات کو سامنے رکھا گیا تھا تو تقریباً 9 آڈیوز تھی. ان 9 آڈیوز کے اندر ایک چیف جسٹس آف پاکستان کی خوش دامن کی آڈیو تھی، ایک جسٹس ثاقب نثار کے صاحبزادے کی آڈیو تھی، اس کے ساتھ ساتھ عابد زبیری کی آڈیو تھی جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ چودھری پرویز الہی کی آڈیو تھی. اور چودھری پرویز الہی کی آڈیو کے علاوہ ایک اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں جن کا ذکر تھا، اور اس آڈیو میں ان کی آڈیو بھی سنائی دی گئی تھی. تقریباً 9 آڈیوز کو بنیاد بنا کر ان ججز پر اعتراضات اٹھائے گئے تھے اور ان کو بینچ سے علیحدہ ہونے کا کہا گیا تھا. اب اس کے بعد حکومت پاکستان کے احکامات کی روشنی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک آڈیو لیکس کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے. اور حیرت تو یہ ہے کہ اس آڈیو لیکس کمیشن کو جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بنایا جاتا ہے اس کو بھی کام کرنے سے سپریم کورٹ آف پاکستان روک دیتی ہے. اور آج تک اس آڈیو لیکس کمیشن کو کام کرنے سے روکا ہوا ہے. نہ تو اس کو کالعدم قرار دیا گیا، نہ ہی غیر آئینی قرار دیا گیا، لیکن اس کو کام کرنے سے روک دیا گیا. ان اعتراضات کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا ہے کہ یہ 3 ججز کے اوپر اعتراضات نہیں ہیں بلکہ پورے کے پورے ادارے کے اوپر حملہ ہے. تو پھر سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو بطور ادارہ پورے پاکستان کا احتساب کرتا ہے، سیاستدانوں کا احتساب کرتا ہے، وہ کاروباری افراد کا احتساب کرتا ہے، بیوروکریٹ سے پوچھ گچھ کرتا ہے، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا بلکہ یہ جسٹس ثاقب نثار کے دور میں بھی یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا دور قرار دیا جاتا ہے. وہ جب چاہتا تھا، جہاں چاہتے تھے، وہ کسی بڑے سے بڑے بزنس مین کو کٹہرے میں کھڑے کر لیتے تھے، کسی سیاستدان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کی پگڑی اچھالتے تھے، اور جب جی چاہتا تھا، جہاں جی چاہتا تھا وہ عدالت لگا لیتے تھے، وہ بھلے جیل میں ہی کیوں نہ ہو.
لیکن آج جب اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چند ججز کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا تو اس اعتراض کو ان ججز کے اوپر یعنی شخصیات کے اوپر اعتراض نہیں بلکہ ادارے کے اوپر حملے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر سوال تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ بھی بنتا ہے کہ اس وقت جب سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے جو ایسٹ ڈیکلیریشن ہے وہ مانگا جا رہا تھا، جس وقت وہ ان کی منی ٹریل مانگی جا رہی تھی، ان کے اثاثہ جات کی چھان پھٹک ہو رہی تھی اور خود صدر مملکت کی طرف سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا تھا، تو کیا اس وقت یہ ادارے پر حملہ نہیں تھا؟ کیا یہ ایک جج کے اوپر جو اٹیک کیا جا رہا تھا یہ پرسنل اٹیک تھا یا ادارے پر حملہ تھا؟ اس وقت اس کو کیسے رسپونڈ کیا گیا؟ اور سوال تو یہ بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج سٹنگ جج جسٹس شوکت صدیقی ایک الزامات کا پنڈورا باکس کھولتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان الزامات کو پروب کیا جاتا ہے، انٹیروگیٹ کیا جاتا، جسٹس شوکت صدیقی کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے تھرو خود عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے۔ تو سوالات بہت سارے ہیں اس جوڈیشری سے، اور یہ وہی جوڈیشری ہے کہ آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس 2022 کی رپورٹ ہے وہ چیخ کر یہ بتاتی ہے کہ کرپشن میں سب سے پہلے جو ادارہ ہے وہ پولیس ہے، دوسرا وہ حکومتی ادارہ ہے جو ٹینڈرز اور ٹھیکہ جات کا کام کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پر عدلیہ کا ادارہ ہے جس کو کرپشن میں تیسرے نمبر کے اوپر ریٹ کیا گیا ہے۔ اور پھر عالمی طور پر بھی رینکنگ کے اندر اگر ہم جوڈیشری کی بات کریں تو وہ کہاں پر کھڑی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جس وقت بطور چیف جسٹس اپنے عہدے کا چارج سنبھالا تھا تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیسز کا جو بیک لاگ ہے وہ تقریباً 53,000 تھا، اور اب جب ان کے عہدے کی میعاد ختم ہونے میں محض 8 روز باقی رہ گئے ہیں تو یہ بیک لاگ 56,000 سے تجاوز کر چکا ہے۔ آج کا تفصیلی فیصلہ 32 صفحات پر مشتمل تھا جسے خود چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے تحریر کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ 3 ججز پر اٹھائے گئے اعتراضات کی قضات کی قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اعتراض کی درخواست اچھی نیت کی بجائے بینچ رکن کو ہراساں کرنے کے لیے دائر کی گئی۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ وفاقی حکومت نے مختلف ہٹکندے استعمال کر کے تاخیر کی۔ وفاقی حکومت نے مختلف چالوں اور حربوں سے عدالتی فیصلوں میں تاخیر کی اور وفاقی حکومت نے عدالت کی بے توقیری کی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت کی بے توقیری کا سلسلہ 1 مارچ 2023 سے شروع کیا گیا۔ 1 مارچ 2023 سے کہا گیا کہ 4-3 کی اکثریت سے اسپیکر کی درخواست مسترد کی۔ وفاقی حکومت 4 اپریل کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی بجائے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل کے پیچھے چھپی۔ وفاقی حکومت کا مقصد اپنی بے عملی کو جواز دینا تھا۔ اس کے بعد پارلیمان نے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز قانون منظور کیا، جسے سپریم کورٹ غیر آئینی قرار دے چکی ہے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ اعتراض کی درخواست دائر کرنے کا مقصد چیف جسٹس آف پاکستان کو بینچ سے الگ کرنا تھا۔ وفاقی وزراء نے مختلف مقدمات سننے والے ججز کے خلاف بیان بازی کی۔ وزراء نے صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات کے خلاف کیس میں اشتعال انگیز بیانات دیے۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کے اس رویے کو انتہائی تحمل اور صبر سے برداشت کیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ 15 مئی کو پنجاب اسمبلی میں 14 مئی کو انتخابات کے عدالتی فیصلے پر رکاوٹ کے لیے مظاہرہ کیا گیا۔ اس مظاہرے کا پریشان کن پہلو حکومت کے اتحادیوں کو عدالت کے خلاف احتجاج میں دی گئی مدد تھی۔ ان سب کا مقصد عدالت اور ججز پر دباؤ ڈالنا تھا، وہ کوئی بھی فیصلہ یا حق میں فیصلہ دیں۔ وفاقی حکومت کی مدد سے پاور شو عدلیہ کی آزادی پر براہ راست اٹیک تھا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت کی عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد میں عدم تعاون پر تحمل۔ عدالتی فیصلے نہ ماننے پر وفاقی حکومت کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی نہیں کی۔ آڈیو لیکس آنے پر وفاقی حکومت اور اتحادی جماعتوں نے عدالتی فیصلوں اور کارروائیوں پر دھمکیاں دی۔ ججز پر حملے کی ایک مثال 15 مئی کو سامنے آئی۔ 15 مئی کو عدالت الیکشن کمیشن کی 4 اپریل کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل پر سماعت کر رہی تھی۔ 4 اپریل کو سپریم کورٹ نے پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا۔ 15 مئی کو حکومت کی اتحادی جماعتوں نے سپریم کورٹ کے باہر جارحانہ مظاہرہ کیا۔ جارحانہ مظاہرے میں چیف جسٹس آف پاکستان کو سنگین نوعیت کی دھمکیاں دی گئی۔ دھمکیاں دینے کا مقصد عدلیہ پر دباؤ ڈالنا تھا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس ججمنٹ کے آتھر جج ہیں، یعنی اپنے ہاتھ سے یہ ججمنٹ تحریر، اس میں ان کے خلاف بھی الزامات تھے اور ان کے جو بردر ججز ہیں ان پر بھی اعتراضات تھے، اور ان اعتراضات کو سپریم کورٹ کے اوپر بطور ادارہ ایک حملہ قرار دیا گیا ہے۔ اب سوالات تو بہت سارے ہیں، لیکن سوال تو ایک اور بھی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال جاتے جاتے کوشن استعمال کرتے ہوئے بہت سارے کیسز کا فیصلہ دے رہے ہیں۔ اس کیس کا فیصلہ آ گیا، نیب ترمیمی جو آرڈیننس ہے اس کو جو چیلنج کیا گیا، اس کیس کا فیصلہ بھی آنا باقی ہے۔ لیکن جب چیف جسٹس آف پاکستان اپنے عہدے کی میعاد مکمل کر کے 8 روز بعد سبکدوش ہو جائیں گے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے، تو ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو خود بینچز کے اندر موجود نہیں تھے، اور اس لیے موجود نہیں تھے کہ جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک وہ کسی بھی بینچ کو غیر آئینی اور غیر قانونی مانتے ہیں۔ اب سمپل سی بات یہ ہے کہ جس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے تو کبھی امکان یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ
کریں گے, اور جب یہ فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد یہ بینچز جو عمر عطا بندیال صاحب نے کانسٹیٹیوٹ کیے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بننے کے بعد, وہ تو آٹومیٹکلی کالعدم ہو جائیں گے, غیر قانونی اور غیر آئینی ہو جائیں گے, اور ان کی ججمنٹس بھی پھر آٹومیٹکلی ریورس ہونے کا اندیشہ ہے. یعنی معاملہ ایک اور انٹرسٹنگ فیز میں داخل ہونے والا ہے. ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو. میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا عوام ابھی بجلی کے پچھلے بھاری بلوں پر پرزور احتجاج کر رہے تھے اور کسی ریلیف کی متلاشی تھے کہ نگراں حکومت نے نہ صرف ہٹ دھرمی ثابت کی ہے بلکہ عوام پر مزید گراں بھی ثابت ہو رہی ہے, کیونکہ اس حکومت نے عوام پر بجلی کا ایک اور بم گرا دیا ہے اور بجلی ₹1.46 مزید مہنگی کر دی ہے. یہ اضافہ جولائی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے, جس کا اطلاق ستمبر کے بلوں میں ہوگا. یعنی ستمبر ہوگا. بجلی کا حالیہ اضافہ حکومت کی طرف سے عوام کے لیے خاموش پیغام یا زناٹے دار تھپڑ کی طرح ہے کہ جتنا مرضی چیخیں چلائے احتجاج کرے, نگراں حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا, بلکہ وہ اپنی ہر کوتاہی اور نقصان کا بدلہ عوام سے ہی چکائیں گے, عوام سے ہی پورا کریں گے. حکومت نہ آج ثابت کیا ہے کہ انہیں نہ عوام کی فکر ہے اور نہ وہ احتجاجوں اور مظاہروں کو خاطر میں لاتے ہیں. یہ حکومت چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن اور سمگلرز کے خلاف شکنجہ سخت کرنے کے پیچھے چھپ رہی ہے, لیکن ان ارباب اختیار سے یہ سوال تو بنتا ہے کہ سابقہ حکومت جس کے پاس وسیع اختیارات تھے وہ ایسے ایکشنز کیوں نہ لے سکی. کیا ان کے ساتھ کٹ پتلیوں جیسا سلوک روا رکھا گیا؟ بہرحال ان کریک ڈاؤنز کا کچھ تو فائدہ ملکی معیشت کو پہنچ رہا ہے, کیونکہ آج انٹربینک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران ڈالر کی قیمت میں بھاری کمی دیکھنے میں آئی ہے, جبکہ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر سستا ہوا ہے. انٹربینک مارکیٹ میں کاروبار کے اختتام تک ڈالر کی قیمت میں ₹2 کمی واقع ہوئی ہے, جس کے بعد ڈالر ₹305.95 پر بند ہوا ہے, جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں ₹3 تک مزید کمی ہو چکی ہے, جس کے بعد ڈالر ₹305 پر فروخت ہو رہا ہے. اوپن اور انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت کا فرق تقریباً 0.7% تک آ گیا, تقریباً 1% تک ہے. اس سے قبل ہفتے کے آغاز میں اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت کا فرق 8.2% تھا. دوسری جانب نگراں حکومت نے وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی FIA کو امریکی ڈالر, چینی, کھاد اور پیٹرولیم مصنوعات کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے اختیارات تفویض کر دیے ہیں, جس کا مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا, اور مراسلے کے مطابق امریکی ڈالر اور دیگر غیر ملکی کرنسی کی تمام ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس پر FIA کارروائی کر سکے گی. اس کے علاوہ تمام ڈویژنل اور زونل ڈائریکٹرز کو روزانہ کی بنیاد پر متعلقہ فارم کے ذریعے تفصیلات ہیڈ کوارٹرز کو دینے کا حکم دیا گیا ہے, جس کے تحت FIA کے تمام زونل ڈائریکٹرز روزانہ کی بنیاد پر صبح 10 بجے رپورٹ بھیجیں گے. دوسری جانب سمگلنگ کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے اینٹی منی لانڈرنگ ڈائریکٹوریٹ سے انسپیکٹر کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے, جبکہ FIA کے تمام زونل ڈائریکٹرز کو بھی ایک فوکل پرسن مقرر کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. یعنی پورے طریقے سے ایک جال تو بچھا لیا گیا ہے اسمگلرز کے خلاف اور کرپٹ مافیا کے خلاف. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جال کتنا پراثر ثابت ہوتا ہے, اور یہ ان کا بھی آغاز ہوا ہے. یہ جز وقتی ثابت ہوتی ہیں یا کل وقتی, یعنی یہ پالیسیز کا تسلسل برقرار رہ پاتا ہے, لانگ لاسٹنگ اور سسٹینیبل ہوتی ہیں, یا پھر یہ وقتی سا ایک لمحاتی سا اثر ہوگا جس کے بعد اس کا اثر زائل ہو جائے گا. دعا اور امید یہی ہے کہ یہ پالیسیز کا تسلسل برقرار رہے گا, کیونکہ برقرار رہیں گی یہ پالیسیز اور یہ تسلسل یوں ہی چلتا رہے گا تو اکنامک کا جو میپ ہے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں ایسی واقع ہو پائیں گی جس سے عام آدمی کو آنے والے دنوں میں چل کے کوئی ریلیف مل سکے گا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اگلے ہفتے اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.